बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 23 सितंबर है, जुमातुल मुबारक का दिन, सन 2022, शाम का वक्त। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर से बफज़ल खुदा हाज़िर खिदमत है। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खुश व खुर्रम हैं, ताज़ा हैं? जी नाजरीन, शाम के वक्त हमेशा की तरह हमारा पहला और मेन सेगमेंट हुआ करता है आज की कहानी। आज की कहानी जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ, मैं बैठे बैठे सोच रहा था क्या कहा जाए। अच्छा, आपने एक मुहावरा सुना होगा, झूठ के पैर नहीं होते। सुना, देख, पढ़ा भी होगा, बोला भी होगा, क्योंकि किताबों में लिखा हुआ है। कोशिश करते हैं कि इसके इर्द गिर्द घूमने वाली कहानी आपकी गोश गुजार करता हूँ, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अब इसमें कहाँ तक किस हद तक कामयाब होता हूँ ये तो आप ही बता सकते हैं। बात यह है कि किसी मुल्क में, बहुत बड़े मुल्क का एक बड़ा ही अदल पसंद आदल बादशाह, इंसाफ पसंद, इंसाफ करने वाला और इंसाफ पर यकीन रखने वाला बादशाह हुआ करता था, हुकूमत कर रहा था। अवाम उससे बड़े खुश थे इसलिए कि कानून की हुक्मरानी थी। पहले तो ये सुन लें कि जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना हो, वहाँ पे तवाइफुल मुलूकी को कोई नहीं रोक सकता। अफरा तफरी और इंतशार उस मुल्क का मुकद्दर बन जाता है। अब इधर कुछ और कहने को दिल कर रहा है, लेकिन फिर बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। हमें अब वापस अपने टॉपिक की तरफ आना है। बात यह है कि वो बादशाह बड़ा आदल था, मुनसिफ था, राया पर जुल्म करने से और करने वाले से नफरत करता था। अब उसने देखा ये कि मेरी रैयत, मेरी राया, मेरी अवाम खुश भी है और खुशहाल भी है, लेकिन एक बुरी आदत मैंने नोट की है माशरे में, अपने मुल्क में, अपने अवाम में। वो ये कि यहाँ बड़ी आसानी से झूठ बोला जाता है और झूठ को हजम भी कर लिया जाता है। ये चीज़ उसके जहन में, दिलो दिमाग में खटक रही थी। सो उसने फैसला किया कि इसका कोई तदारक करना चाहिए, इसका कोई सद्देबाब, इस बुराई का खात्मा करने के लिए। मेरे से पहले आने वाले बहुत सारे बादशाहों ने इस पर कोई काम नहीं किया, क्यों ना मैं बारिश का वो पहला कतरा बनूं जो इस नेक काम के लिए मैदान अमल में उतरा हो। उसने अपने करीबी जो ज़हीन, वज़ीर, सफ़ीर, मशीर थे, उन सबको और शाही अफसरान को बुलाया, एक मीटिंग की और इसी टॉपिक के ऊपर तजावीज़ तलब की उनसे कि इस सिलसिले में मैं और मेरी बादशाहत, मेरी हुकूमती मशीनरी अवाम को झूठ बोलने से मना करने पर कैसे आमादा कर सकती है। इस सिलसिले में मैं क्या किरदार अदा कर सकता हूँ, मेरे बस में क्या है। उन्होंने कहा, सारे मुश्तरका तौर पर यक ज़बान होकर सारे हाजरीन ने कहा कि जी ये तो एक सोशल ईवल है, एक माशरती बुराई है जो अज़ल से है और अबद तक रहेगी। क्या कर सकते हैं? इसको मुकम्मल तौर पर जड़ से खात्मा कर देना कैसे मुमकिन है? एक एक घर में जाकर एक एक बंदे के साथ तो बादशाह नहीं रह सकता। हर एक बंदे के साथ बादशाह एक सिपाही भर्ती करे जो इस बात का ख्याल रखे और उसकी ड्यूटी हो किसे झूठ बोलने से मना करना है। उसने सोचा, हाँ तुम्हारी दलील में वजन तो है, मगर हार मानने वाला मैं भी नहीं हूं, इतनी जल्दी नहीं हार मानूंगा। उसने सोच समझ कर यह ऐलान किया, कानून नाफज कर दिया मुल्क में कि जो बंदा झूठ बोलता हुआ पकड़ा जाएगा उसको 5 दिनार नकद सिक्का राइजुल वक्त जुर्माना किया जाएगा। ये याद रहे, जहन में रहे कि उन दिनों, पुराने वक्तों जबकि मैं बात कर रहा हूँ, दिनार, ये 5 दिनार छोटी रकम नहीं थी, बहुत बड़ी अमाउंट थी, रकम थी। हर बंदे के पास ये हुआ भी नहीं करते थे इतने पैसे। दिनारों की बड़ी वैल्यू और वक़्त हुआ करती थी। ये सोने के बने हुए सिक्के हुआ करते थे। खैर, दिन थे कि गुजरते गए। अब हुआ क्या
کہ بادشاہ نے کہا آج تک مجھے 6 مہینے ہوئے ہیں قانون کا نفاذ کیے ہوئے ملک میں یہ جھوٹ بولنے کے اوپر، لیکن آج تک ایک بھی ملزم یا مجرم عدالت میں یا میرے دربار تک پہنچا نہیں ہے، کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا، اب کیا کیا جائے؟ اس نے اپنے چند قابل اعتبار ساتھیوں کو، وزیروں کو، سمجھدار لوگوں کو، 2 4 6 ہوں گے، ان کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے ملک کے دیگر شہروں میں باری باری ایک ایک شہر کر کے گشت کرنا شروع کر دی، بھیس بدل کر پھرنا شروع کر دیا پبلک میں، عوام میں، کہ ہم پتہ کریں کہ کیا واقعی معاشرے میں جھوٹ بولنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اور اگر بولتے ہیں تو یہ کیسز ہماری عدالت تک کیوں نہیں پہنچتے؟ پھرتے رہے جی، پہلا ہی دن کئی دن تو پھرتے رہے، کسی سے کوئی بات ملی نہیں، کوئی کلو، کوئی سرا، کوئی فٹ پرنٹ، کوئی نقش قدم ملا نہیں کسی جھوٹے کا، کہ اب کیا کریں، what to do now؟ ایک دن وہ صبح صبح نکلے اپنے محل سے، اپنا بھیس بدلا عام آدمیوں کی طرح، قریبی اپنا کیپٹل سٹی کے قریبی علاقے میں چلے گئے، اور وہاں جا کر دوپہر ہو گئی ان کو پھرتے پھرتے، تھکاوٹ سی ہوئی، انہوں نے سوچا کہ چلو یہاں پہ ایک تاجر کی دکان ہے، اس کے پاس تھوڑی دیر قیام کرتے ہیں، اس سے مشروب پیتے ہیں، وہ ظاہر ہے خوش امیر نہیں تو خوشحال تو ہوتے ہیں تاجر لوگ، کیونکہ تجارت جو ہے یہ نبیوں کا پیشہ ہے، اور آج تک جو بھی بندہ امیر ہوا ہے نا، وہ کاروبار سے، بزنس سے، ٹریڈنگ سے، تجارت سے ہوا ہے، کبھی بھی کوئی بندہ ملازمت سے، نوکری سے کبھی امیر نہیں ہو سکتا، چاہے کتنی تنخواہ لے لے۔ یہ کوئی خدائی عمل ہے کہ اللہ پاک نے جو برکت حلال روزی کمانے والے تاجر کے رزق میں رکھی ہے، کسی اور میں نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی لیے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آج تک 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، تشریف لائے، ان میں سے مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا کہ کسی نبی نے، کسی رسول نے کسی کے ہاں ملازمت کی ہو، نوکری کی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنا کاروبار کیا، چاہے 4 6 بکریاں ہی رکھ لیں، چاہے کپڑے کی دکان کھول لی، کاروبار کو ترجیح دی، کبھی نہیں سوچا کہ میں نوکری کروں۔ اور یہ سوچتے سوچتے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو تجارت ہے، اس میں برکت، حلال روزی کمانے والا جو تاجر ہے، اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے ہمارے مذہب میں، ہمارے دین مبین اسلام میں۔ خیر، یہ بھی ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، تجارت پہ کسی دن گفتگو کریں گے، تجارت اور تاجر، مجھے یاد کرائیے گا، اس ٹاپک پہ سیر حاصل اور لمبی گفتگو ہو سکتی ہے۔ خیر، تاجر کی دکان کے اوپر بادشاہ سلامت اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے ہمراہیوں کے ہمراہ پہنچ گئے، عام آدمیوں کے روپ میں، اور کہا کہ ہم مسافر ہیں، دوسرے ملک سے آئے ہیں، ہمیں تھوڑی دیر بیٹھنے کی اجازت ہے۔ تاجر نے کہا بسم اللہ، مسافروں کی خدمت کرنے میں تو میں اپنی بڑائی سمجھتا ہوں، کیونکہ خدمت میں ہی عظمت ہے۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی، اس کی گفتگو سے لگا کہ وہ واقعی پرہیزگار اور دینی آدمی ہے۔ خیر، بادشاہ سلامت نے اس سے بیٹھے بیٹھے، گفتگو کرتے کرتے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے، اس سے پہلے تو اسے مشروبات پیا نا، پہلے پانی پھر چائے وغیرہ پینے کے بعد گفتگو گپ شپ شروع ہو گئی۔ بادشاہ سلامت نے کہا تاجر بھائی یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے، واٹ از یور ایج؟ اس نے کہا جی میری عمر اس وقت 32 سال ہے۔ اچھا، دوسرا سوال بادشاہ نے یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اس وقت ٹوٹل دولت کتنی ہے، تمہاری دولت کتنی ہے رقم میں، گننے میں؟ تو اس نے بولا کہ میرے پاس 70,000 دینار کا مالک ہوں میں۔ یہ بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، 70,000 دینار۔
تیسرا سوال بادشاہ سلامت نے اس کے سامنے رکھا اور پوچھا یہ کہ تمہارے بیٹے کتنے ہیں؟ تاجر نے کہا جی میرا دنیا میں صرف ایک بیٹا ہے۔ یہ 3 سوال اور ان کے جواب سننے کے بعد بادشاہ سلامت تھوڑی دیر وہاں قیام کیا، آرام کیا، اپنے ہمراہیوں کے ساتھ تھوڑی دیر بعد روانہ ہوئے اور واپس اپنے دربار میں، اپنے محل میں آ گئے۔ یہاں پہ آ کر منیم جی کو یعنی خزانچی کو یعنی اکاؤنٹنٹ کو بلوایا بادشاہ نے اور کہا کہ اس تاجر کی فائل لے کے آؤ۔ نام بتایا اس کا۔ وزیر جو تھا، منیم کہہ لیں یا خزانچی کہہ لیں یا اکاؤنٹس آفیسر کہہ لیں، اکاؤنٹنٹ کہہ لیں، وہ فائل لے آیا مطلوبہ تاجر کی۔ وہ بادشاہ سلامت نے ملاحظہ کی اور دیکھا کہ تاجر کی بتائی ہوئی تینوں کی تینوں معلومات غلط ہیں، جھوٹ بولا ہے اس نے۔ بادشاہ سلامت نے بغیر کوئی وجہ بتائے وہ فائل اپنے پاس محفوظ کر لی اور اپنے پیادے سے، کانسٹیبل سے کہا کہ جاؤ فلاں تاجر کو حکم دے کے آؤ کہ کل 10 بجے دربار میں حاضر ہو جائے اور سیدھا آ کے میرے سے ملے۔ تاجر کو حکم مل گیا، اب اسے نہیں پتا تھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، بات کیا ہے، کہانی کیا ہے۔ خیر اگلے دن مقررہ وقت پر تاجر جو تھا دربار میں حاضر ہوا، بادشاہ سلامت کی خدمت میں آداب بجا لایا، سلام پیش کیا، مؤدبانہ انداز سے کھڑا ہوا اور بولا حکم کیجئے ذل سبحانی، آپ نے مجھے طلب فرمایا۔ بادشاہ سلامت نے کہا ہاں بات یہ ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ تم سے تھوڑی سی معلومات لے لیں۔ یہ جو سرکاری قوائف تم نے جمع کروائے ہوئے ہیں یہ بتاؤ، یہ فائل میں الگ سے علیحدہ سے رکھ لیتا ہوں، لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت تمہاری عمر کتنی ہے؟ تاجر نے کہا جی 32 ایئرز، 32 سال ہے میری عمر۔ بادشاہ سلامت نے وہی دوسرا سوال کیا کہ یہ بتاؤ تمہارے پاس ٹوٹل دولت کتنی ہے؟ اس نے کہا جی 70,000 دینارز، 70,000 دینار کا مالک ہوں۔ تیسرا سوال بادشاہ سلامت نے کیا کہ تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے کتنے ہیں؟ اس نے کہا جی میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ اب تینوں کے تینوں سوال اور ان کے جوابات اس کے کاغذات کے ساتھ، گوشواروں کے ساتھ، اس کی سرکاری معلومات کے ساتھ میچ نہیں کر رہے تھے۔ بادشاہ سلامت نے موقع پہ کھڑے کھڑے اسے کہا اپنے خزانچی سے، اپنے عملے سے، کہ فوری طور پر اس بندے کو 15 دینار جرمانہ کر دیا جائے اور ابھی وصولی کی جائے اس سے، اس لیے کہ اس نے 3 جھوٹ بولے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس نے بتایا میری عمر 32 ایئرز ہے، 32 سال ہے، جبکہ پیپرز میں اس کی عمر 50 سال لکھی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ، دوسرا جھوٹ اس کا یہ ہے کہ اس نے اپنی دولت کی رقم 70,000 دینار گنوائی ہے اور پیپرز اس نے خود لکھ کے دیا ہوا ہے کہ میری کئی لاکھ دینار دولت ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ سرکاری ریکارڈ اور ڈیکومنٹیشن کے مطابق اس کے 5 بیٹے ہیں اور اس نے بتایا میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ تیسرا جھوٹ یہ، 3 جھوٹ بولنے کے جرم میں اس تاجر کو 15 دینار جرمانے کی سزا سنائی جاتی ہے، جس پر فوری طور پر عمل درآمد ہو۔ تاجر نے آداب بجا لاتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے عرض کی آپ جو فرمائیں، آپ کا حکم، آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر بادشاہ سلامت، لیکن میری اس سے پہلے ایک عرضی، ایک گزارش، ایک ریکویسٹ سن لیں۔ بادشاہ سلامت نے بولا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا بات یہ ہے بادشاہ سلامت، میں نے تب بھی جب آپ پرسوں میرے پاس دکان پہ آئے تھے میں نے آپ کو پہچان لیا، اس وقت بھی میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا اور اب بھی میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ بادشاہ سلامت کی آنکھوں میں غصہ آ گیا، چہرے پہ طمانت آ گئی۔ وہی میرے سامنے جھوٹ بول کے کہہ رہے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اس نے کہا جی میرا پہلے ایکسپلینیشن، میری تشریح
جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے سب سے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے. تو بادشاہ سلامت، میں اپنی عمر کے وہی سال گنتا ہوں جو میں نے دین اسلام کی تعلیمات کے اوپر مطابق دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزارے ہیں. وہ 32 ایئرز ہی ہیں، باقی سارا ہمیں رولا ہی ہے. دوسرا سوال آپ کا کہ آپ کے پاس دولت کتنی ہے، میں نے کہا 70,000 دینار. تو بادشاہ سلامت اس سلسلے میں گزارش آپ کے گوش گزار ایک چیز کرنا چاہتا ہوں. میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک مسجد تعمیر کروائی ہے جس کے اوپر 70,000 دینار خرچہ آیا، اس کے اوپر میں نے یہ خرچ کر دیے 70,000 دینار. تو میں یہ سمجھتا ہوں، میرا ایمان، میرا عقیدہ، میرا دل یہ کہتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ یہی اصل میں تمہاری کمائی ہے. باقی جو کچھ ہے، جتنا کچھ ہے، وہ میرا نہیں ہے، آنے والوں کا ہے. میرا وہی ہے جو میں نے راہ خدا میں خرچ کر دیا. تیسرا سوال آپ کا، آپ نے پوچھا تمہاری بیٹے کتنے ہیں، میں نے کہا ایک بیٹا ہے. جی بادشاہ سلامت، آپ نے ٹھیک فرمایا، کاغذات کے مطابق میں 5 بیٹوں کا باپ ہوں، مگر گزارش اس سلسلے میں یہ ہے کہ میرے بڑے چاروں کے چاروں بیٹے نافرمان ہیں، بدتمیز ہیں، غیر معاشرتی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، دین اسلام کے صراط مستقیم پر چلنا پسند نہیں کرتے ہیں، حج، نماز، روزہ، کلمہ اور زکوٰۃ پر باتیں تو کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے. اس لیے میں ان کو اپنی اولاد نہیں گنتا. ہاں، دنیاوی طور پر وہ میری اولاد ہیں، مگر میرے کوئی دل سے پوچھے تو میرا بیٹا سب ایک ہی ہے اور وہ سب سے چھوٹا ہے. وہ میرے ساتھ کاروبار میں بھی میرا ہاتھ بٹاتا ہے، میری فرما برداری اور خدمت بھی کرتا ہے، صوم و صلات کا پابند بھی ہے. اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میرا دنیا میں ایک ہی بیٹا ہے جو یہاں پر بھی اور اگلے جہان میں بھی میری فلاح و بہبود اور بخشش کا سبب بنے گا. باقی سارا چھان بورا. بادشاہ سلامت کی اب آنکھوں میں جیسے جیسے بادشاہ سلامت نے تشریح سنی، جوابات کی، تو بادشاہ سلامت کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر شرمندگی کے آثار ظاہر ہونے لگے. بجائے غصہ کے اب شرم ساری محسوس ہونے لگی. اور انہوں نے کہا، میں تمہاری تشریح سے، تمہارے جوابات سے، تمہارے خیالات سے 100% نہیں، 1000% متفق ہوں. آپ کا جرمانہ تو معاف کیا ہی جاتا ہے، میں آپ کو آفر کرتا ہوں، آپ کو پیشکش کرتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری بادشاہت میں وزارت قبول کر لیں، یہاں پہ وزیر بھرتی ہو جائیں میری حکمرانی میں. مجھے آپ جیسے لوگوں کی سخت ضرورت ہے. بہت کم ہو چکے ہیں ایسے لوگ دنیا میں، زمانے میں. خیر، اس نے معذرت کے ساتھ شکریہ ادا کیا اور کہا، حضور، میں اور میرا کاروبار اور میری تجارت مجھے اتنا کچھ دے رہی ہے کہ مجھے مزید کسی نوکری کی، کسی تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے میں معافی اس لیے چاہتا ہوں کہ اپنی باقی کی زندگی میں عوام کے لیے مختص کرنا چاہتا ہوں، صراط مستقیم پر چلتے ہوئے، دینی احکامات پر عمل کرتے ہوئے خلق خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. اس نے سلام کیا اور دربار سے روانہ ہوا. آپ لوگوں سے گزارش یہ کرنی ہے، ہم دنیا میں روز کیا دیکھتے ہیں، شب و روز یہ ہوتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور پھر جب کوئی ایک جھوٹ بولتا ہے نا، اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولتا ہے، اور پھر اس کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولا جاتا ہے، اور جھوٹوں کا وہ سلسلہ کبھی ختم ہوتا ہی نہیں ہے. اور بولنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری فلاح و بہبود اور بہتری کا موجب بنیں گے. میں اپنی عیاری مکاری، جسے وہ عقل مندی کہتا ہے، اس کی بلبوتے پر
اس پر رلائے کرتے ہوئے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، چاہے ایک تو کیا 101 جھوٹ بھی بولوں تو مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ لیکن خالق کائنات کا بھی ایک اصول ہے، وہ کیا کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، آخر ایک نہ ایک دن اسی دنیا میں، وہ کہتے نا، ایک شعر مجھے یاد آ گیا، آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتا ہوں۔ عدل و انصاف قیامت پہ ہی موقوف نہیں، عدل و انصاف قیامت پہ ہی موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ جھوٹے مکار اور دغاباز آدمی کی اخیر ذلت و رسوائی اسی دنیا میں دیکھنے کو مل جاتی ہے، اور ہم ہیں کہ اس سے پھر بھی کوئی سبق نہیں سیکھتے اور سوچتے یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ تو نہیں ہوا نا، اس کے ساتھ ہوا ہے نا۔ ہم تو تب مانیں گے جب ہمارے ساتھ ہوگا، اس کی طرح ہم خود ذلیل و رسوا ہوں گے، بے عزت ہوں گے تو ہم مان لیں گے، جس طرح یہ ہوا ہے۔ ناظرین، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہیں پہ کلوزنگ کر دوں، کیونکہ کیمرے کے پیچھے سے اشارہ ہو رہا ہے کہ وقت ختم ہونے کو ہے۔ پروگرام کے دوسرے اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے آج کا سوال۔ آج کا سوال بتانے سے پہلے میں پچھلا سوال پوچھوں گا۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ پاکستان کی بہترین ایئر لائن PIA ہے، پاکستان میں سبھی جانتے ہیں، بتائیے اس کا پرانا نام کیا تھا؟ یہ پوچھا تھا میں نے۔ اس کا جواب یہ ہے سائیں کہ اس کا پرانا اور اولین نام تھا شروع میں اورینٹ ایئر ویز۔ اورینٹ ایئر ویز یہ تھا اس کا پرانا اور پہلا نام، جسے بدل کر بعد میں PIA یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر ویز بنا دیا گیا۔ یہ تھا جی پچھلا۔ لیکن آج کا سوال نوٹ فرمائیں، یہ فرمائیں کہ پاک آرمی، پہلے تو کہیں پاک آرمی زندہ آباد، یہ کہنے کی بات، پاک آرمی حکومت کا، ملک کا وہ پلر ہے جو جانوں کی قربانیاں دے کر، اپنے اعضاء کٹوا کر، جانیں پیش کر کے، اپنی گردنیں کٹوا کر ملک کی، عوام کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ پاک آرمی کے پاس جو اب تو خیر سے کافی میزائل ہیں، بہت سارے میزائل ہیں، بشکر الحمدللہ، یہ بتائیے کہ جو سب سے پہلا آرمی میں میزائل متعارف ہوا پاکستان میں، اس کا نام کیا تھا؟ جی، اس میزائل کا نام بتانا ہے جو پاکستان میں آرمی میں سب سے پہلے متعارف کروایا گیا۔ جی، یہ تھا دوسرا، اور پروگرام کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہمیشہ کی طرح آپ کا فیوریٹ، سب کا فیوریٹ سیگمنٹ، آج کا شعر۔ آج کا شعر کچھ اس طرح سے ایسا ہے، شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں اپنی ماں کو سناتا ہوں پریشانیاں دل کی، میں اپنی ماں کو سناتا ہوں پریشانیاں دل کی، وہ ماتھا چوم کے کہتی ہے خدا خیر کرے گا۔ یہ تھا ناظرین آج کا پروگرام۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان جاوید اقبال کو اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں سمیٹیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں۔ رب رکھا اور پاکستان زندہ باد۔